तेजी से सफेद कोरे कागज पर पेंसिल चलाते उसके हाथ रुक गए थे। हरूफ साफ नजर आने लगे, जिन्हें इसने एक और कागज पर साफ उतार लिया। क्यू के साथ आई या अलिफ लिखा था, फिर सी बनाकर साथ एक और आई बनाया हुआ था, और आखिर में उल्टा सी। इसके बाद एक लाइन छोड़कर उल्टे सी के नीचे एक लिखा था, और क्यू के साथ वाले आई के नीचे 2 लिखा था, जबकि सी और आई के नीचे एक लाइन लगाकर 3 लिखा था। ऊपर वाली लाइन पर टी के साथ 5 भी लिखा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके साथी ने पुरसोच अंदाज में कहा। इस मिशन में चंद जूनियर्स इसके हवाले किए गए थे। ये कागज मनहाज की जहानत का मुंह बोलता सबूत है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि इस पहेली को खुद सुलझाने बैठ जाऊं। ये कोड अगर कोई बता सकता है तो वो डैक है। कागज का टुकड़ा उठाकर वो कमरे से निकल गया था। अगले 10 मिनट में वो डैक के सामने था। इसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मेजर आस के आर्डर पर इसे बिजली के झटके दिए गए, गर्म लोहे की सलाख से पीटा गया। इसका ये हाल था कि शायद चंद ही रोज मजीद जिंदा रह पाता। डैक, इन कोड्स का मतलब बताओ। इसने कागज का टुकड़ा डैक के सामने लहराया, स्पाट लहजे में पूछा था। वो एक तरफ लड़की गर्दन मुड़े हाथ पैर के साथ वैसे ही पड़ा रहा, जरा जंबश ना हो पाई। मेजर आस ने पानी का इस्तेमाल करते इसके सोए हवास बेदार किए। वो तब भी कुछ न बोला तो मेजर आस ने नया तरीका सोचा। डैक, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस शख्स की खातिर तुमने इतना टार्चर सहा, उसने तुम्हारी बीवी और बेटी को वो दर्दनाक मौत दी है कि सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तड़पा तड़पा कर मारा है। मेरी मानो, अपनी बीवी बेटी की मौत का बदला लो। इससे अच्छा मौका तुम्हारे पास नहीं आएगा। डैक ने इसे बेयकीनी से देखा। फिर इसका जिस्म हौले हौले लरजने लगा। वो जमीन पर एक जानिब को ढह गया। फर्श पर खून ही खून हो गया। आज हैरान खड़ा था। इसका सर उठाकर देखा, इसके मुंह से खून निकला था। नब्ज चेक की बंद थी, मतलब मनहान अजदहाक तक पहुंचने का एक बड़ा दरवाजा बंद हो चुका था। डैक की मौत दिल फट जाने के बायस हुई थी। वो शख्स जिसने न जाने पिछले कितने सालों से कितने लोगों की जानें ली थी, बम धमाके करवाए थे, कितनी ही आहें इसके कानों में पड़ी थी, सिसकियां, फरियादें, मगर इसका दिल हल्का सा भी ना कांपा था। और आज अपनी बीवी और बेटी की मौत की खबर सुनकर ही इसका दिल फट गया था। इंसानियत तमाम इंसानों के लिए मर गई थी, जिंदा थी तो सिर्फ अपने से जुड़े, अपने से मुंसलिक रिश्तों के लिए। गुड़िया, साइका ने इसका कांधा झंझोड़ा। 12 बज रहे हैं और वो पड़ी सो रही थी। सुबह सहरी भी ढंग से नहीं की थी। आह आह, वो हड़बड़ाकर हल्की सी चीख मारती उठी थी। चेहरे पर घबराहट और खौफ तखय्युर था। क्या हुआ है? इतना घबरा क्यों रही हो? कोई ख्वाब देखा है फिर से? साइका ने हाथ में पकड़ी चादर बराबर वाले सोफे पर डालते तशवीश भरे लहजे में पूछा। सहरी के बाद भी वो यहीं सोफे पर ही सो गई थी। साइका ने कमरे में जाने का कहा, मगर वो मानी नहीं। नहीं, हाँ शायद वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। फिर दोनों हाथ थामे माथे पर ले जाते हुए अपने बाल समेटे और जूड़े की शक्ल देनी चाहिए, मगर बागी जुल्फें फिर बिखर गईं। आप क्या कह रही थी? इसने खुद को पुरसुकून करते पूछा। क्या हुआ है गुड़िया? घबराई हुई क्यों हो? कैसे ख्वाब हैं ये जो हमारा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? नीलम ने टांगे समेट ली थी। साइका वहीं बैठी सवाल करने लगी। आपी, हम जब भी ऐसे ख्वाब देखते हैं हमें लगता है कि हम हकीकत में वहाँ मौजूद हैं, और अब पता लगा है कि हमें अरबी जुमले सुनाई देते हैं। कभी फायर की आवाज़ें, कभी एक इंसान में से निकलती अंगत परछाइयाँ, कभी वो मजबूत सफ़ेद हाथ। कुछ दिन पहले ख्वाब में देखा कि वही सफ़ेद हाथ भूरे बालों से भरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, और जब हम इसकी हथेली पर नज़र डालते हैं तो वहाँ मरकज जगमगा रहा होता है। हम फौरन उसे उचक लेते हैं। वह होला वापिस अंधेरे में गुम हो जाता है। फिर अचानक कोई पीछे से हमारा मुंह दबोच लेता है और घसीटने लगता है। अंधेरा बढ़ने लग जाता है। फिर हमारी आंख खुल जाती है। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी।
آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو نا۔ سائکا نے اس کا گال تھپتھپایا۔ نہیں آپی، ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے، جیسے کچھ ہے جو ہمارا منتظر ہے، جیسے ہمارے ذمہ کوئی کام لگایا ہے، ہمیں جانا ہے اسے پورا کرنے کے لیے۔ وہ روز ہمیں بلاتے ہیں، یاد کراتے ہیں۔ وہ سائکا کا ہاتھ پکڑے نم لہجے میں بولی، اے تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ روزہ لگا ہے کیا؟ سائکا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دادو لاٹھی تھامے واش روم سے باہر آئیں۔ نہیں دادو، خواب دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ سائکا نے اٹھ کر دادو کی لاٹھی تھامتے تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، ڈرانے والے بھی ڈر رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ دادو نے جیسے رات کا بدلہ چکایا تھا۔ نیلم نے ایک نظر انہیں گھورا اور کشن پٹکتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ کم آن لیٹس گو۔ پچھلے 2 گھنٹے سے مغز ماری کرنے کے بعد، جانے کتنے صفحات ضائع کرنے کے بعد، میجر آس عالم نے یہ کوڈ سمجھ ہی لیا تھا۔ 2 گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ میجر آس نے پسٹل سنبھال لی، اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور نکل گیا۔ اس کا ساتھی بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو الٹا پڑھو میجر۔ آس نے کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ کیو کو الٹا کیا تو پی بنا۔ یہ تو آئی ہے، پی آئی۔ یہ تو سی کے ساتھ آئی لکھا ہے۔ اس نے کار ڈرائیو کرتے آس سے پوچھا، یہ کسی کے ساتھ آئی جوڑ کر دیکھو، ڈی بن رہا ہے اور پھر الٹا سی لکھا ہے، مطلب پی آئی ڈی سی کا علاقہ۔ آس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے، دوسرے سے کاغذ پکڑے سمجھایا، مگر اس سے ہمیں کیا پتا چلے گا؟ ساتھی اب تک نہ سمجھا تھا۔ یہ جو انڈر لائن 1 2 3 لکھا ہے، اس کو جوڑو تو سی آئی ڈی کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ بنتا ہے، اور ٹی سے مجھے سمجھ نہیں آئی، اور یہ 5 مطلب بلاسٹ کی ٹائمنگز۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ اللہ کرے یہی ہو، مگر سر یہ تو بہت خطرناک ہے۔ سی آئی ڈی کے ادارے پر حملہ کرنے کا سوچ کر ایم ایس نے بہت بڑا ٹارگٹ چنا ہے۔ ڈی آئی جی کو کال کر لی گئی ہے، پولیس الرٹ، رینجرز بھی، اور پی ڈی ایس بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے۔ آس نے مزید کہتے ٹرن لیا۔ وہاں پر پہنچ تو گئے، پورے علاقے کو پولیس نے تحویل میں لے لیا، مگر اس ٹی کا مطلب نہیں سمجھ آیا۔ اچانک آس کی نظر بڑے سے ٹرک پر پڑی۔ ٹی ٹرک، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ پی ڈی آئی سی کا علاقہ شہر کا مرکزی اور حساس علاقہ تصور کیا جاتا ہے، جہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس، 5 اسٹار ہوٹلز، ملک وغیرہ ملکی کمپنیز، ملکی اور غیر کمپنیز کے دفاتر واقع ہیں۔ علاقے کو ریڈ زون کا درجہ حاصل تھا۔ ایسے میں دھماکہ کی صورت شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، مگر ایک بار پھر دشمنوں کی چال ناکام بنا دی گئی۔ دفاتر کے سامنے کھڑا بارود سے بھرا ٹرک پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہی نہیں بلکہ وہاں موجود 4 مشکوک افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ نیلم کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ تم ہزارے لوگوں کی قاتل ہو۔ کان کے پردے پھاڑتی آواز تھی۔ نہیں نہیں، ہم نے نہیں مارا، ہم قاتل نہیں ہیں۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ کر بولی، نہیں، ہم نے نہیں کیا۔ اس کے آنسو گویا سیلاب کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ وہ صوفے کے پاس ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ گڑیا گڑیا۔ سائکا افطاری کی تیاری کر رہی تھی، کچن سے ہی بھاگتی آئی۔ آپی، ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ اس کی جانب دیکھتی سسک سسک کر روتی بولی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ سائکا نے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ کچھ نہیں، وہ روتی ہوئی اس کی آغوش میں چہرہ چھپانے لگی۔ کسی حادثے کو بہت سوار کر لیا ہے انہوں نے اپنے اوپر۔ کوشش کریں انہیں کوئی پریشانی والی بات نہ بتائیں۔ شکریہ اظفر صاحب، افطاری کے وقت میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر لے جاتا، تبھی آپ کو زحمت دی۔ ابرار صاحب نے اپنے ہمسائے دوست کا شکریہ ادا کرتے کہا، شکریہ کیسا؟ نیلم میری بھی بیٹی ہے۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے بولتے ان کے ساتھ نیچے چل دیے۔ سائکا اس پر چادر درست کرتی بال سہلانے لگی۔ یہ ایک اور بار ایسا ہوا ہے،
مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی خبر تو میرے اور حبیب کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے بیٹھا تھا، پھر اپنی سیاہ کور والی ڈائری نکالی جس میں جانے کون کون سے حساب کتاب درج تھے، مگر ABC 1 2 3 اسی طرح کے کوڈ ورڈز لکھے تھے۔ 90 سے اگلا صفحہ غائب تھا، اس کے بعد 92 آ رہا تھا۔ اوہ، تو جو کوئی بھی ہو، میری اسٹڈی تک بھی پہنچ گئے۔ منہاج نے ڈائری غصے میں دور اچھال دی۔ 90 والا صفحہ اس نے آخری بار استعمال کیا تھا اور اس پر 2 دھماکوں کی تفصیل تھی۔ ایک تو ہو چکا تھا، دوسرا ابھی باقی تھا۔ 91 والے صفحے پر وہ تحریر چھپ گئی تھی جو اس نے 90 والے صفحے پر لکھی تھی۔ 29 روزے ہی ہوتے ہیں میاں ہر سال، اس بار بھی اتنے ہی ہوں گے۔ دادو نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھایا جو نیلم سب کو دے رہی تھی۔ ہاں نیلم، کیونکہ آج بہت مہینوں بعد ASP آہل ان کے گھر آیا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ پوری فیملی آئی تھی۔ خوشی سے سب کے چہرے چہک رہے تھے۔ ASP آہل پھر سے اپنے قدموں پر چلنے لگا تھا، ایسے جیسے کبھی کوئی زخم آیا ہی نہ ہو۔ حشاش بشاش چہرہ، مسکراتے ہونٹ، ہلکے گرے رنگ کے کرتا شلوار اور کرین شیو میں اس کی سجدہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ نیلم کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ تائی امی کو اس کی مرجھائی صورت نظر آئی۔ رمضان کا پورا مہینہ بیمار رہی ہے، بس اب نکاح ہو جائے گا تو چہرہ بھی گلابی ہو جانا ہے۔ ہا ہا ہا، دادو ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ آہل کو چائے پیش کرتی نیلم کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ مقابل نے اس کی حالت کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی عید کا 5واں دن ان کے نکاح کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ لگتا ہے چاند نظر آ گیا۔ پٹاخوں کی اور فائرنگ کی آواز پر سائکا نے خوش ہوتے کہا، گڑیا آپ کی کوئی دوست آئی ہے؟ ابرار صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے بولے۔ کون ہو سکتی ہے؟ وہ سوچتی ہوئی باہر آئی جہاں راہداری میں مہک ہی کھڑی تھی۔ تم؟ نیلم چیخی۔ ہاں میں۔ مہک لبک کر اس کے گلے لگ گئی۔ اور کوئی نہیں آیا؟ نیلم نے اداسی سے پوچھا۔ سب ہمارا ویٹ کر رہی ہیں اسٹاپ پر، چلو۔ مہک اس کا ہاتھ پکڑتے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں؟ نیلم نے اسے روکا۔ یار چاند رات ہے، بازار گھومیں گے، ہلا گلا کریں گے، وہ چہک کر بولی۔ مگر جائیں گے کیسے؟ نیلم نے اعتراض اٹھایا۔ باہر کار کھڑی ہے نا، اور تمہیں آتی ہے نا ڈرائیونگ، پھر مسئلہ کیا ہے؟ یار صحیح سے نہیں آتی، بابا نہیں مانیں گے۔ اچھا رکو، مایوسی سے کہتے پھر فوراً چٹکی بجائی۔ ہمیں آپ کی کار چاہیے، صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ 2 منٹ بعد آہل کچن میں تھا اور نیلم اس کے سامنے کھڑی بتا رہی تھی۔ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، پوری زندگی کے لیے لے لیں۔ آہل نے مسکرا کر کہتے کرتے کی پاکٹ سے چابیاں نکال کر اس کے حوالے کی۔ تھینکس۔ وہ چابیاں تھامتے ہی جانے لگی جب وہ بولا، گڑیا آ کر بات کریں گے۔ وہ پلٹے بغیر بول کر بھاگ گئی۔ آہل نے بے بسی سے مسکراتے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ وہ ان ایمبیسی کی عالیشان عمارت سے باہر نکل رہا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے دوسرے سے گاگلز لگا رہا تھا۔ اس کے دونوں طرف گارڈز چل رہے تھے، سیاہ وردیوں میں ملبوس۔ آنے جانے والے کتنے ہی اس کی پرسنالٹی کو رشک سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی دونوں گارڈز بھی پیچھے جا بیٹھے اور کار ہوٹل کی پارکنگ سے نکلتی روڈ پر دوڑنے لگی۔ گھنٹے کا کہہ کر آئی تھی وہ، ساتھ میں یہ سب کو یہ کہا مہک کا ڈرائیور چھوڑ جائے گا۔ کسی کو نہیں بتایا کہ آخل کی کار لے کر جا رہی ہوں۔ اب تیزی سے چلا رہی تھی، آگے 4 گن مین والی گاڑی تھی۔ تیز چلاتے وہ گاڑی رک گئی تھی۔ بالکل اس کے پیچھے چلتی نیلم کی کار بھر وقت بریک نہ لگنے کی صورت میں زور سے آگے والی گاڑی سے ٹکرائی۔ چمچماتی کار پر ضربیں لگ چکی تھی۔ اس کے بونٹ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، مگر وہ شدید غصے میں اترنے لگی تھی کہ آگے والی گاڑی پھر سے چل پڑی۔ MS کے اشارے پر ڈرائیور رکا نہیں تھا، اب تو اس کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ ایک تو نقصان کیا، اوپر سے معافی بھی نہیں مانگی۔ نواب ہوگا اپنے گھر کا، اس کو تو ہم بتاتے ہیں۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولتی گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکی تھی۔ روڈ طویل تھا اور 12 کے قریب وقت ہو رہا تھا
جہاں بازاروں میں گہما گہمی تھی وہیں ایسی سڑکوں پر سناٹا بول رہا تھا۔ اس نے ایم ایس کی گاڑی کے سامنے اے ایس پی آہل کی وہی کار لا کھڑی کی جس سے ایم ایس نے اس کا ایمان خریدا تھا۔ مسٹر نیچے اترو، تم کیا سمجھے تھے اتنی آسانی سے جان چھوٹ جائے گی؟ نکلو باہر۔ وہ ڈرائیور کی طرف والی کھڑکی سے اچھل کر بولتی سخت غصے میں دکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ایم ایس کو دیکھا، وہ اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا خود نیچے اترنے لگا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ایک گارڈ فوراً لپکا تھا۔ ایم ایس کوٹ کا بٹن لگاتے اپنی گاڑی کے آگے آ کھڑا ہوا۔ نیلم بھی اس کی طرف ہی آ گئی۔ اس وقت بہادر سے بہادر لڑکی بھی مکمل کی روبدار شخصیت کے دباؤ میں آ جاتی، مگر وہ بہادر کم بے وقوف اور کم عقل زیادہ تھی۔ رہی کسر بے پناہ حسن نے پوری کر دی تھی۔ مغرور سی یہ لڑکی ہر راہ چلتے کو ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھنے لگی تھی۔ تم نے میری کار ٹھوک دی، اوپر سے معذرت بھی نہیں کی، نقصان بھی پورا نہیں کیا اور بھاگ نکلے۔ نیلم چیخ رہی تھی۔ یہ آپ کی کار ہے؟ مقابل نے گاگلز اتارتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ گاگل سے ہی کار کی جانب اشارہ کیا۔ جی، نیلم چبا کر بولی۔ وہ اس کی کار کی جانب بڑھنے لگا، کار کو دیکھا، پھر نیلم کو۔ کہاں نقصان ہوا ہے آپ کا؟ اب بھی لہجہ جذبات سے آری تھا۔ یہ دیکھو، اس نے بونٹ کے نیچے اشارہ کیا۔ ایم ایس سیدھا اکڑ کر کھڑا تھا۔ جھک کر دیکھو گے تو نظر آئے گا نا، وہ تڑاہ کر بولی۔ اس نے ایک تیز نظر نیلم پر ڈالی اور جھک کر دیکھنے لگا۔ اس کی پینٹ کی پاکٹ سے کچھ گرا تھا مگر وہ دھیان نہیں کر سکا تھا۔ نیلم مسلسل بول رہی تھی۔ وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دیکھو مسٹر، تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے اور تم اس کی بھرپائی کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ اگر تم گئے تو ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، تمہاری شکایت کریں گے۔ اوہ، ہم تو بھول گئے، ہاں یہ کار اے ایس پی صاحب کی ہے، تمہیں جیل میں بند کر دیں گے وہ۔ اس کو واپس کار کی طرف جاتا دیکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی چیخ رہی تھی۔ اس شخص نے جھک کر کار کی ونڈو سے باہر ہاتھ نکالتا اپنا والیٹ برآمد کیا۔ اس میں سے سنہری اور نیلے رنگ کے بہت سے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس کا منہ کھل گیا۔ ایک نظر اپنی ہتھیلی پر پڑے نوٹ دیکھے اور دوسری اس بدتمیز شخص پر ڈالی جو اپنی غلطی مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تمہیں ہم فقیر نظر آ رہے ہیں۔ نیلم نے پیسے پوری قوت سے سامنے کھڑے مغرور شخص کے منہ پر دے مارے تھے۔ گارڈز فوراً چھلانگے مارتے نیچے اترے تھے، نیلم کے گرد گھیرا ڈال کر بندوقیں تان چکے تھے۔ وہ دونوں ٹانگیں پھیلا کر دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر غرور سے گردن تانے کھڑا نیلم کو چیلنجنگ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تو گویا وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پتھرائی آنکھوں سے سامنے کھڑے مطمئن شخص کو دیکھا۔ تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں جتنے میں نے دے دیے، فطرانہ سمجھ لو۔ اس کی اتنی لمبی تقریروں پر چیخنے چلانے پر ایم ایس کا تذلیل بڑا ایک جملہ بھاری پڑ گیا۔ پھر اس نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ سب واپس اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور گاڑی زناٹے سے اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ لعنت بھیجتے ہیں ہم ان پیسوں پر۔ اس نے ایک حقارت بری نظروں سے ان پیسوں پر دیکھا اور انہیں اکٹھا کرنے کے بجائے اپنی کار کی طرف آ گئی۔ بونٹ کے پاس زمین پر اسے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس کے قدم بے اختیار اس جانب اٹھنے لگے۔ نیچے گرے ہار کو اس نے اٹھا کر ہاتھ میں تھام لیا۔ 10 انچ تک لمبا تھا وہ۔ اس کے درمیان میں 3 بڑے بڑے سکے بنے تھے جن کی چوڑائی 1 انچ تک ہوگی۔ عجیب سا تھا وہ، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 3 سکوں کے درمیان میں 2 1 انچ کے لمبے زمرد کے پتھر لگے تھے، خوبصورتی سے تراشے ہوئے۔ مرکت، اس کے لب آپ ہی ہلے تھے۔ انگلیوں کی پوروں سے اس کی ہموار سطح پر ہاتھ پھیرتے نیلم کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اگلے ہی پل اسے اپنی حرکت خاصی غیر مناسب لگی۔ یہ اسی بدتمیز کا ہے، یقیناً ہمیں اسے یہیں چھوڑ دینا چاہیے، دماغ نے مشورہ دیا۔ اللہ کی زمین پر پڑا ملا ہے، کیا پتا اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہوں کہ یہ ہم رکھ لیں۔ واؤ، کتنے چمکدار ہیں یہ۔ دل کی آواز پر وہ کان دھر بیٹھی تھی۔ روڈ سنسان تھا۔ اچانک اسے اندھیرے اور دیری کا احساس ہونے لگا۔ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور ہینڈ بیگ میں نیکلس ڈال کر کار ریورس کرنے لگی۔ ساتھ ہلکا ہلکا میوزک بھی لگا چکی تھی۔ سرشاری کی کسی کیفیت ابھرنے لگی تھی اس کے من میں۔ وہ ایسی ہی تھی، کچھ پاگل سی، جذباتی سی، عقل سے زیادہ جذبوں کی ماننے والی۔
دیوانی سی تھی وہ۔ اسے پتا تھا کہ عید کے 5ویں روز اس کا آہل سے نکاح ہونے والا ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ ٹائیگر کی پرکشش شخصیت کے ساخر میں جکڑ چکی ہے، مگر وہ جیسے اپنے من پسند بے جان پتھر کو پا کر ہی سب فراموش کر چکی تھی۔ ابرار صاحب گھر کا بجٹ بہت سوچ سمجھ کر چلاتے تھے اور زیادہ تر دادوں کے ہاتھ میں تھا۔ فضول خرچی کی سخت ممانعت تھی۔ سائیکا کی شادی کی تیاریوں کے لیے پیسہ جمع کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں یہ قیمتی پتھر گو کہ بہت قیمتی نہ تھا، مگر اس کی پہنچ سے کچھ دور تھا۔ اب جب اسے مل گیا تھا تو وہ خوشی سے سرمست ہر بات بھول گئی تھی۔